ऐसे बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। नमाज तरावी सिरे से कोई नमाज ही नहीं है ही नहीं। क्या मतलब? सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। अब ज़रा तफसील सुनिए। हमारे दीन में 5 नमाज़ें शब व रोज़ में फ़र्ज़ की गई हैं हर मुसलमान पर, यानी 2 रकतें फजर के वक्त, 4 ज़ोहर के वक्त, 4 असर के वक्त, 3 मगरिब के वक्त, 4 इशा के वक्त। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इतनी इबादत उसने करनी है, खुदा के हुजूर में हाज़िर होना है। ये अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ का तकाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है और जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है दलाइल की रोशनी में। बिहम्दिल्लाह ताला शुरू से लेकर आज तक मुसलमानों का ये अमल चला आ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अहले ईमान अहले इस्लाम रात को नमाज तरावीह जमात के साथ अदा करते हैं और मुसलमानों का ये अमल बिहम्दिल्लाह ताला आज तक जारी व सारी है। लेकिन बाज़ लोग अहले ईमान के जहनों में वसवसा डालने के लिए कुछ शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी नमाज तरावीह तो सुन्नत से साबित नहीं है, ये तो ऐसी नमाज है जिसका कुरान और सुन्नत के अंदर कोई सबूत ही नहीं है। कुछ लोग अलग से राग अलापते हैं, वो कहते हैं कि नमाज तरावीह ये इसका सुन्नत से सबूत नहीं है और ये बिदअत है, ये हज़रत उमर ने जारी किया, हज़रत उमर ने अपनी तरफ से ये तरीका निकाला है, इसका सुन्नत से कोई सबूत नहीं है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नमाज तरावीह बस नफल नमाज है, आप पढ़ लें तो ठीक है, ना पढ़ दो कोई हर्ज नहीं है। और तरह तरह की बोली बोलते हैं, जबकि दलाइल की रोशनी में नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा और जमात के साथ अदा करना सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावीह ख़ुद अदा की, जमात के साथ अदा की, फिर खुलफ़ाए राशिदीन और फिर उम्मत का अमल चला रहा है। अहले सुन्नत की किताबों से और अहले तशय्युअ की किताबों से भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत होना साबित होता है। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में 2012 नंबर हदीस लेके सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के साथ आपने जमात के साथ नमाज तरावीह अदा फरमाई। फिर दूसरी रात भी नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जमात के साथ अदा फरमाई। तीसरी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज तरावीह अदा फरमाई और कसरत के साथ सहाबा मस्जिद में जमा हुए थे। चौथी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाए, हत्ता कि फ़जर की नमाज के वक्त आप मस्जिद में आए और फ़जर की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान से ख़िताब फरमाया और फरमाया कि तुम्हारा यहाँ जमा होना मुझ पर मख्फ़ी नहीं था, लेकिन मैं यहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ाने के लिए इसलिए नहीं आया, इन्नी खशीतु अन तुफ़रदा अलैकुम, मुझे खदशा था कि तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ ना कर दी जाए और फिर तुम इसको अदा करने से आजिज़ आ जाओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावीह साहबा को जमात के साथ नहीं पढ़ाई। 3 दिन यानी 3 रातें आप अलैहिस्सलाम ने जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ाई जमात के साथ, और फिर बाद में फरमाया कि मुझे खदशा कि तुम्हारे इस फ़ेल के इल्तिज़ाम की वजह से कहीं तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए और अगर फ़र्ज़ होगी तो फिर तुम उसको अदा करने से आजिज़ आ जाओगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी दिनों में जमात के साथ नमाज तरावीह ना पढ़ाने की इल्लत को बयान फरमा दिया कि जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ारी हयात तय्यबा में सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दरमियान में मौजूद हैं तो वो ज़माना और वो वक्त नुज़ूल वही का है, वो तशरीह का वक्त है, यानी शरीयत के अहकामात अभी आ रहे हैं, वही अभी नाजिल हो रही है। कहीं ये ना हो कि तुम पर ये फ़र्ज़ कर दी जाए और फिर तुम्हें इसको अदा करना मुश्किल हो जाए और तुम इसको अदा करने से आजिज़ आ जाओ। तो जब इल्लत ज़ाइल होगी, इल्लत यह थी कि कहीं फ़र्ज़ ना कर दी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस पर वो इल्लत ज़ाइल हो गई।
جب علت زائل ہوگی تو حکم اپنی اصل پر باقی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو پڑھیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 559 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے، اگرچہ عزیمت کے ساتھ حضور حکم نہیں دیتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیام رمضان میں صحابہ کو ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 37 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان شریف کی راتوں کو قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ اب ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل یعنی نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، ثواب کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی بھی اور صحابہ کو جماعت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی بھی۔ اب اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں پڑھائی، اس کی علت خود بیان فرما دی، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ علت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ تک تو تھی، لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد وہ علت زائل ہو گئی اور حکم جو ہے واپس اپنی اصل پر آ گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ حضور کے امتی نماز تراویح مسجد میں آ کے پڑھیں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 1327 نمبر، اور جامع ترمذی میں 806 نمبر اور سنن نسائی میں 1365 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23ویں کی رات کو مسجد میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا 1/3 حصہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پھر 25ویں کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے رات کا آدھا حصہ صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، آدھا حصہ پڑھائی، اور پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرما دی 25ویں رات کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا ھذہ، کاش کہ آپ رات کا باقی حصہ بھی ہمیں یہ نفل نماز پڑھاتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف فانہ یعدل قیام لیلۃ، جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا، رات کو نماز تراویح پڑھی، امام کے فارغ ہونے تک وہ امام کے ساتھ رہا، گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا۔ فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ جو مسجد میں آ کے امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا، نماز تراویح پڑھے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کے فارغ ہونے تک جو امام کے ساتھ رہا تو گویا کہ اس نے ساری رات قیام اللیل کیا، یعنی اس کو ساری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں 806 نمبر بیان کیا، اور بیان کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے اس کے کمنٹس بھی ذکر کی، میں اس کے نیچے آپ کے سامنے وہ کمنٹس بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر و علی وغیرہما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعتاً، اکثر اہل علم حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جو روایت کیا گیا اس کے مطابق اکثر اہل علم کا عمل یہ ہے کہ وہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ وہ قول ثوری وابن المبارک والشافعی، یہی قول امام سفیان ثوری کا، امام عبداللہ بن مبارک کا اور امام شافعی کا ہے۔ وقال الشافعی، اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مجتہد مطلق ہے، وہ کہتے ہیں ہاں قضا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتا، فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی اہل مکہ کو پایا ہے کہ وہ اہل مکہ مکہ شریف میں 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کو مکہ شریف میں ایسے ہی پایا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جامع ترمذی میں لے کے آئے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں موجود ہے، اور اسی مضمون کی ایک حدیث امام حاکم اپنی المستدرک الصحیحین میں 1608 نمبر حدیث سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے۔
وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے، 23ویں رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 نماز پڑھائی، پھر 25ویں کی رات کو آئے تو آپ نے آدھی رات نماز پڑھائی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 27ویں کی رات کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھائی، ظننا اللہ ندرک الفلاح، ہمیں یہ گمان ہوا کہ ہم اپنی فلاح کو نہ ہو سکتا کہ ہم اپنی فلاح کو نہ پا سکیں، یعنی سحری کو اتنی لمبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ہم فلاح کو نہیں پا سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ کنّا نسمیھا الفلاح، ہم اس کو فلاح کہتے ہیں، وانتم تسمون السحور، تم اس کو سحور کہتے ہو، یعنی سحری کہتے ہو، ہم اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بعد امام حاکم نے نیچے تبصرہ کیا، فرماتے ہیں فی الدلیل، فرماتے ہیں فیہ الدلیل الواضح ان صلاۃ التراویح فی مساجد المسلمین سنت مسنونۃ، اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں نماز تراویح یہ سنت مسنونہ ہے۔ وقد کان علی بن ابی طالب یحث عمر رضی اللہ عنہما علی اقامت هذه السنت الی ان قامها، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابارتے تھے کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابارتے تھے حضرت عمر کو کہ آپ لوگوں کو حکم دیں کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں، تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا۔ صحیح بخاری کے اندر 2010 نمبر حدیث ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات مسجد کی طرف نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں جب مسجد میں پہنچے تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ متفرق طور پہ نماز رات کی پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ الگ الگ اپنی اپنی پڑھ رہے تھے۔ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، اور کچھ لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت مولا علی حضرت عمر کو ابارتے تھے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح مسجد میں آ کے پڑھیں۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا، اور یہاں صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کروں، یہ اچھا ہے، امثل، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پکا ارادہ کر لیا۔ ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا ارادہ کیا اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرما دیا۔ یہ ابی ابن کعب کون ہے؟ قرآن کے بہت بڑے عالم صحابی، قرآن کے بہت بڑے قاری صحابی، اور ان کے حوالے سے امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر ایک روایت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 526 پہ 4610 نمبر روایت ذکر کی۔ یہ اس کی سند مرسل ہے، اور قال شیخ ھذا مرسل حسن، یہ مرسل حسن ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے کہ لوگ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصنع ہؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال قائل، تو کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن، حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں آتا۔ وابی بن کعب یقرأ وهم معه یصلون، اور ابی ابن کعب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں، بصلاتے ہی ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ قال، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد احسنوا او قد اصابوا ولم یکرہ ذالک لہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کی تصریف فرمائی اور کہا کہ انہوں نے درست کیا اور انہوں نے اچھا کیا، ایک قاری قرآن کے پیچھے جمع ہو کے قرآن سننے کے لیے یہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین کی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے، شیخ کہتے ہیں کہ یہ مرسل حسن ہے، اور
اس کی تائید ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کہ آپ نے سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں سے نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ اس کی ایک وجہ اور قرینہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امامت کو پسند کیا، اچھا خیال کیا، جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو لوگوں کا قاری بنا کے ان کو جو ہے وہ نماز تراویح پڑھانے کے لیے آپ نے امام مقرر فرمایا۔ تو ان احادیث کی بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ صحابہ علیہم رضوان کو نماز تراویح پڑھائی۔ اور اہل تشیع کی معروف اور مشہور کتابوں کے اندر بھی نماز تراویح کے حوالے سے احادیث اور روایات موجود ہیں۔ سرفہرست الفروع من الکافی کے اندر روایت موجود ہے، یہ الاستبصار ہے، یہ تہذیب الاحکام ہے، اور یہ من لا یحذر الفقیہ، ان تمام کتابوں کے اندر جو نا وہ احادیث اور روایت موجود ہیں۔ بالخصوص الفروع من الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، روایت نمبر 6584، الفروع من الکافی جلد نمبر 4 ابواب السفر ہے۔ باب ما یزاد من الصلاۃ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں رات کی جو عبادت ہے وہ زیادہ کون سی کی جائے؟ تو 6584 نمبر روایت الفروع من الکافی کے اندر ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی لے کے ہے کہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاۃ فی شہر رمضان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے مہینے میں اپنی رمضان کی راتوں میں عبادت حضور نماز میں اضافہ کرتے تھے۔ اذا صلی العتمۃ صلی بعدہا، جب عشاء کی نماز ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نماز پڑھتے۔ فیقوم الناس خلفہ، تو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی حضور جماعت کرواتے تھے اور جماعت کے ساتھ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ الفروع من الکافی کی روایت ہے، اور یہ ملا باقر مجلسی کی میرات العقول ہے، جلد نمبر 16 اور جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 378 پہ ملا باقر مجلسی نے الفروع من الکافی کی اسی روایت کے بارے میں کہا کہ الحدیث ثانی صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں نماز صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں سے بحمد اللہ تعالیٰ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک قاری قرآن کے پیچھے حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ایسا رہا، مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا چلتا رہا، اور آج تک امت کا یہ تعامل ہے کہ نماز تراویح مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اب سنت موقدہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت 3 طرح کی، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ سنت فعلی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کیا مواظبت اور دوام کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تنقید نہیں کی، بلکہ یا تو اس کی تصویب کی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کا اظہار کیا، یہ سنت تقریری ہے۔ اور سنت قولی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فعلاً بھی ثابت ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، جماعت بھی کروائی، اور قولن اس طرح ثابت ہے جب خلفائے راشدین کی یہ سنت ثابت ٹھہری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفائے راشدین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر اور جامع ترمذی میں 2676 نمبر حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کو بھی اپنی امت پر لازم کر دیا، اور جو سنت اور طریقہ خلفائے راشدین اختیار کریں گے وہ طریقہ اور سنت بھی امت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کے ذریعے لازم کر دی۔ اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں 3671 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 97 نمبر اور مستدرک الصحیحین میں 4510 نمبر حدیث ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 290 پہ، اور اس حدیث کی
सनद भी सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने शेखैन के बारे में बिलखुसूस फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद दो शख्सों की पैरवी करना, अबू बकर की और उमर की। अबू बकर और उमर की पैरवी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने लाजिम कर दिया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, हदीस से खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी उम्मत पर लाजिम है। तो नबी अलैहिस्सलाम के इस कौल और हुजूर के फरमान की वजह से जो अमल खुलफाए राशिदीन इख्तियार करेंगे उम्मत पर वो लाजिम है, उम्मत पर वो ज़रूरी है। तो इस एतबार से नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा भी है और जमात के साथ, चूँकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कारी कुरान के पीछे लोगों को जमा किया, जमात के साथ नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। हाँ ये है कि हर मुसलमान के ऊपर जमात लाजिम नहीं है, अलबत्ता ये कि मुसलमान जमा होके, जो इलाके के मुसलमान हैं वो जमा होकर जमात कायम कर लें तो बाकियों की तरफ से जमात जो है वो किफ़ायत कर जाएगी। लेकिन यह है कि जो फ़ी नफ्स ही नमाज तरावी है वो सुन्नत मुअक्कदा है, वो पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, हर एक का जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जमात बहरहाल कायम करना ये ज़रूरी है ताकि खुलफाए राशिदीन की उस सुन्नत पर अमल जारी सारी रहे। ऐसे बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।